अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होने जा रहा है। इससे पहले ये इजलास मुलतवी कर दिया गया था और उस वक्त फवाद साहब ने जो ट्वीट किया था वो ये था कि अपोजिशन से मुशावरत की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या अपोजिशन से मुशावरत हो गई है या अभी तक ये मिशन अधूरा है। इससे मुतालिक जानेंगे। दूसरा, इत्तेहादी जो थे वो भी कुछ नाला थे, उनके भी शिकवे थे। उनको तो कल ये खबर आई थी कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। अब कल जब ये बिल है जो कानून साज़ी है, ये मुतफ़र्रिक़ बिल हैं जो पार्लियामान के सामने लाए जाएंगे, लेकिन इंतहाई अहम जो मामला है वो इंतखाबी इस्लाहात का है। EVM को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हुई। EVM से मुतालिक पहले भी जो कानून बना है उस पर ये तजावीज़ थी, लेकिन EVM को लेके इतना ज़्यादा ढिंढोरा क्यों है और इससे ये सियासी तौर पर हवास बाख्ता करने का मामला क्यों बन चुका है, इस पर डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब आज एक अहम समाअत हुई। जो मामला था साबिक चीफ जज राना शमीम साहब से मुतालिक, वो तो अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन दीगर फ़रीक़ैन जो पेश हुए उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी कर दिए गए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। अब जस्टिस क़य्यूम का बाब ऐसे मौके पर आसिफ जरदारी ने क्यों दोहराया कि जब पार्लियामान का इत्तफ़ाक़ नागुज़ीर है। ये तमाम मामलात हैं जिस पर बात करेंगे। इरशाद साहब, फवाद चौधरी साहब साथ हैं, फवाद साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन कल का इजलास मामलात आपको लगता है सेटल हो चुके हैं या देयर वुड बी अ सरप्राइज़? मेरा ख़्याल है कि फवाद चौधरी साहब से पूछते हैं। दो सवाल इस वक्त हो रहे हैं। एक तो इत्तेहादियों को किस तरीके से मुतमईन किया गया, क्या दोबारा डेमोस्ट्रेशन हुई, उनको ब्रीफिंग दी गई या उनके मुतालबात माने गए, और दूसरा अपोजिशन के साथ जो मुशावरत का सिलसिला था, बामकसद मुशावरत, वो ऑप्शन तर्क किया गया है या मुशावरत हो चुकी है। फवाद जोसेफ, ये फरमाएं कि मुशावरत का जो अमल था वो हो गया या अब ज़रूरत नहीं रही, अपोजिशन अपनी ज़िद पर कायम है इसलिए आपने ऑप्शन ही तर्क कर दी है? लेकिन ये मुशावरत तो चल रही है। आज भी स्पीकर साहब की मुलाकात हुई अपोजिशन के लोगों के साथ, और हम उनकी जो इस वक्त डिमांड्स हैं उनको अकोमोडेट करने को तैयार हैं। मार्चवाए ये EVM और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने के हक के वो खिलाफ है, वो देखिए हम नहीं मान सकते। हमारा बुनियादी मंशूर है ओवरसीज पाकिस्तानी को हम बड़ा एक लाजमी हिस्सा, लाजमी जुज़ तस्वर करते हैं पाकिस्तान की सियासत और मईशत का, और अगर हम उनको इससे एक्सक्लूड करते हैं तो वो फिर हम अपने मैनिफेस्टोज के खिलाफ जा रहे हों। तो इन दो बातों के अलावा जो बाकी तमाम ज़्यादातर के ऊपर तो एग्रीमेंट ही है, और उनको हम देख लेंगे। उनमें हम अपोजिशन के नुक्ते नज़र को जो है वो अकोमोडेट करने को भी तैयार हैं, और ये बातचीत तो जाहिर है जमहूरियत में होती रहनी चाहिए और होती रहती है, तो हम इसके मुताबिक ही आगे चलते हैं। जोसेफ, अगर ये कानून साजी एक तरफ़ा होती है, आप अपने इत्तेहादियों के बलबूते पर ये करा लेते हैं, अपोजिशन अगर तैयार नहीं होती, मसलन यही दो इशूज़ ही अगर वजह नज़ा हैं, तो उसके बाद जो इंतखाबात होंगे वो गैर मुतनाज़ कैसे होंगे, जबकि दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ना इन इस्लाहात से मुत्तफ़िक होगी और ना ही इस कानून साजी से मुत्तफ़िक होगी? अल्टीमेटली अपोजिशन तो किसी भी चीज से मुत्तफिक नहीं होती। एक फैसला करने का इख्तियार जो है वो तो ईमान के पास, और सही बात है कि कंसेंसस होने चाहिए, और बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर एक हमारे यहाँ रवाज नहीं है। जो बड़ी जमहूरियतें हैं वहाँ पे तो क्रॉस पार्टी लेजिस्लेशन होती है इस तरह के मामलात में, यानी जो दोनों पार्टीज के लेजिस्लेचर्स जो हैं वो इस तरह की मिल के अमेंडमेंट्स लेके आते हैं। हमारे यहाँ तो चूँकि इस तरह का भी रवाज नहीं है, और ना ही को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर को बड़ी पॉलिसी विंग्स होते हैं जो कि उसको जरा डिस्कस, तो वो हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली देखिए फैसला पार्लियामेंट नहीं करना है, और हम जहाँ तक अकोमोडेट कर सकते हैं अपोजिशन को हम करेंगे। एक हद से आगे ज़ाहिर है हम नहीं जा सकते। जोसेफ, पिछले हफ्ते यानी पिछले बुध में और आज के दिन तक क्या जौहरी तब्दीली हुई कि उस वक्त मुशावरत ज़रूरी थी अपोजिशन की, उस वक्त भी इन्हीं दो मामलात पे तनाज़ा था, आज भी है। क्या जौहरी तब्दीली हुई कि उस वक्त आपने इजलास नहीं किया और अब आप इजलास कर रहे हैं एक तरफा तौर पर? नहीं, उस वक्त भी हम अपोजिशन से, तो मैंने अभी भी आपसे कहा कि मुज़ाकरात तो आज भी हुए,
اور ہم مذاکرات کرنے کو مزید بھی تیار ہیں اور اس کے آگے بات کرنے کو بھی تیار ہیں. مذاکرات کے اوپر تو کوئی پرابلم نہیں. ایک ہفتہ پہلے ہمارے جو الائز تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم بات چیت کریں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا کچھ چیزیں وہ سمجھنا چاہ رہے تھے. تو وہ ان کی حد تک مشاورت مکمل ہو گئی, اپوزیشن کے ساتھ مشاورت جاری. جی چوئی صاحب, یہ جو آپ نے الائز کا ذکر کیا ہے, آپ کے الائز جب یہ پوسٹپون ہوا آپ کا اجلاس جوائنٹ سیشن, تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آئے, اور بنیادی طور پہ ان کے بڑے اسٹرانگ ریزرویشنز تھے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. پچھلے چند ہفتوں سے, بلکہ 1 درجن سے زائد ہفتے ہو گئے, ہم دیکھ رہے ہیں یہ EVM کا, انتخابی اصلاحات کا یہ سارا شور ہے. آپ کے کیبنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بارہا کہہ بھی چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا یہ شکوہ کیوں سامنے آیا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ یہ تو خیر میں نے جو سرچ کیا وہ تو وہ اپنی پارٹیز کی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے, وہ بتا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو پارٹیز کے نامنیز ہیں وہ کابینہ میں ہیں, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر میری پچھلے 6-8 مہینے کی کیبنٹ بریفنگز اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ تمام کیبنٹ بریفنگ کی ابتدا ہی EVM اور آئی ووٹنگ سے ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پہ اس سے کمپریہنسو کیا بریفنگ دے سکتے ہیں. صاحب یہ فرمائیں کہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ اب بعض اداروں کی طرف سے ان کے ممبران پر, چھوٹی جماعتوں کے ممبران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کل کے اجلاس میں شریک ہوں اور حکومت کے بلوں کے حق میں ووٹ دیں. تو کیا واقعی آپ دباؤ ڈلوا رہے ہیں؟ لیکن یہ بات یہ پاکستان میں رواج ہے, یہ سارے اپوزیشن والے ایک دن جو ہے وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اداروں کے پاؤں میں کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں, دوسرے دن جو ہے وہ ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ اسٹیبل نہیں ہے اور ان کو کسی دماغی علاج کی ضرورت ہے. ان کی روز ہی پوزیشن جو ہے وہ اداروں کے بارے میں بدل جاتی ہے. کبھی فوج کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں, کبھی عدلیہ کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں, پھر ان سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کے اگلے ہفتے باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی دماغی حالت اپوزیشن کے اس گروپ کی کوئی صحیح نہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ اتحادیوں کی طرف سے اب تعاون آپ کو مل رہا ہے, تو ان کو کس قسم کی یقین دہانیاں درکار تھیں اور آپ نے کروائی ہیں؟ کون سے بڑے مطالبات تھے جو تینوں جماعتوں کے مانے گئے, GDA, MQM اور کاف لیگ کے؟ ان کو تو اسی کے اوپر یہ مشینز تھی, ان کی ڈیمونسٹریشن ان کو چاہیے تھی, وہ ڈیمونسٹریشن وغیرہ کر دی ہے, اور باقی چھوٹے موٹے معاملات چلتے ہیں. تو ہوگی, سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. اچھا یہ جو ایک معاملہ آیا بلوچستان کے سابق چیف جسٹس کا, شمیم صاحب کا, تو آپ کا بیان بھی آیا, آج فروغ نسیم صاحب بھی کہہ رہے تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کیا سمجھیں کہ اس موقع پر یہ بیان حلفی آنا, اس کے پیچھے کیا موٹیوز ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی سیدھی بات ہے. آپ ذرا اپنے کسی ریسرچر کو لگائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ذرا دیکھیں کہ جب بھی تاریخ ہوتی ہے مریم نواز کی اور نواز شریف کی, اس سے پہلے کیا ایونٹس ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کی ریویلیشن ہوگی کہ ان اپنی تاریخ سے پہلے ہمیشہ یہ کسی جج کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے, کسی کا کوئی بیان آ جاتا ہے, اور ایک باقاعدہ منظم طریقے کے تحت یہ اس ادارے کو, اس جج کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا مقصد سوائے اس کے کہ وہ بلیک میلنگ کریں اور کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بھی جو ہوئی ہے ایپیسوڈ, یہ ان لائن ہے اسی اسٹریٹجی کے جو شریف فیملی بڑے عرصے سے پرسو کر رہی ہے. اور انفارچونیٹلی اس کا جو ایک انہوں نے رواج بنا لیا, جیسا میں نے کہا اداروں کو بھی وہ یہی کرتے ہیں, ایک دن ادارے کے خلاف, پھر اگلے دن معافی, پھر اگلے دن پھر خلاف. تو یہ ایک پیٹرن ہے جو یہ اپوزیشن فالو کر رہی ہے. چوئی صاحب, آج زرداری صاحب نے کہا کہ ہم یہ راستہ پہلے دیکھ چکے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ PTI اور پیپلز پارٹی کے نظریات ملتے ہیں شریف خاندان کو لے کے؟ زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کبھی ایک ہوتی ہے پھر دوسری ہوتی ہے, سو نوٹ. اچھا, یعنی وہ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس پہ کوئی کامنٹس وغیرہ دیے جائیں؟ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے بس. زرداری صاحب میچور آدمی. خیر ٹھیک ہے. چوئی صاحب, آج تقریب ہوئی, آپ کا حلقہ ہے للہ سے لے کے جہلم تک جو ہے اب وہ 128 کلومیٹر کی 2 رویہ سڑک بنے گی, کنیکٹیوٹی ہے موٹر وے اور GT روڈ کی.
دوسری جانب اس سے پہلے نہر کا معاملہ تھا، وہ بھی آپ نے پروجیکٹ جو ہے آپ کے علاقے کے لیے تھا، وہ بھی منظور ہوا، اس پہ بھی کام جاری ہے. تو یہ بتا دیں کہ اب یو آر ہیپی ود بزدار صاحب؟ دیکھیے ظاہر ہے وہ تو جو بھی پی ایم صاحب کی نامینیشن ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ ہی ہوں گے. صرف ایشو یہ ہے کہ یہ تو خیر بڑے گیم چینجر پروجیکٹس ہیں دونوں جو ہے وہ شروع کیے. اس میں جو اس کی جو بنیادی فائدہ ہے، دیکھیں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو پہلی موٹر وے بنی اس سے جو سیٹلڈ ایریاز تھے سارے، یعنی جو ہمارا گجرانوالہ پوری ڈویژن تھی، راولپنڈی پوری ڈویژن تھی، ان کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اس موٹر وے کا. اور یہی علاقے تھے جو اصل آپ کی اکانومی کی اور پنجاب کی اکانومی کی بیک بون تھے، لہٰذا یہ بڑے پیچھے رہ گئے. اب آ کے یہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں، یہ جو ایک پورا نارتھ پنجاب کا جو ایک نیٹ ورک تیار کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ایک دلہ جہلم روڈ ہے، پھر آپ نے دینا منگلا روڈ بنائی ہے، اور اب تیسری انشاءاللہ یہ موٹر وے جو ہے جو سیالکوٹ سے موٹر وے اب کھاریاں جا رہی ہے، اور کھاریاں سے یہ راولپنڈی آئے گی. اس کے نتیجے میں یہ پورا جو علاقہ ہے، جہلم ہے، چکوال، گجر خان، رواد، اس کے بعد سہاوا، دینا، یہ پورے علاقے جو ہیں یہ اٹھ جائیں گے. اور ایک بہت بڑی ایک نئی پیریفریز جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ڈیولپ ہو جائیں گی. اسلام آباد سے بھی تھوڑا دباؤ جو ہے آبادی کا اور ان منصوبوں کا کم ہوگا، اور ان علاقوں کو بھی نئی جہت ملے گی ترقی. جو صاحب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ 7-8 ووٹوں کا فرق ہے، اور 8 کا خاص طور ہنسا وہ دہرا رہے ہیں کہ جی ہم کل سرپرائز بھی دے سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اتحادیوں میں سے یا آپ کی پارٹی میں سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کے موقع پر ہوئی تھی؟ ایسا کوئی اندیشہ آپ فیل کرتے ہیں؟ گیلانی صاحب کے الیکشن میں بھی صورتحال اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ خفیہ ووٹنگ تھی اور لوگوں کو پیسے دیے گئے. جی. تو اس لیے یہاں پہ تو جو اپنا ہے یہ اوپن ووٹنگ ہے، سب کے سامنے ہونی ہے، اور 15 سے زیادہ ووٹیں جو ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کی زیادہ ہے جوائنٹ ہاؤس میں، لہٰذا اس طرح جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل بات تو یہی ہے کہ لوگ جو ہے یہ کوئی ہمارا پرسنل ایجنڈا تو نہیں ہے، یہ تو قومی ایجنڈا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے اور نون کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. یعنی آپ کے ووٹ بڑھ بھی سکتے ہیں مشترکہ اجلاس میں، اور وہ صرف قومی جذبے کے تحت ایسا کریں گے؟ ظاہر ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اس میں ہمارا کون سا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے الیکٹورل ریفارمز. جی ٹھیک. فواد صاحب یہ بتا دیں، ابھی آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے بھی کوئی لوگ آپ کو ووٹ دیں، یہ ظاہر ہے اس میں سیاست بھی تو ہے. تو انڈیویجول اینٹی کے طور پہ آپ کا پارٹی ٹو پارٹی کنیکشن ہے اس معاملے پہ، یا آپ اپوزیشن کو جس طرح وہ متحد ہیں، مشترکہ ہیں، اسی طرح ڈیل کر رہے ہیں، ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہی ڈیل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ظاہر ہے لوگ انڈیویجول سوچ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بات کرتے ہیں اور وہ آگے چلیں گے. یعنی ایسے رابطے ہوئے ہیں آپ کے اور آپ کی پارٹی کے چیف ویب کے یا دوسرے لوگوں کے؟ جی جی ٹھیک، بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پارلیمنٹ کے کل مشترکہ اجلاس سے متعلق کی بات کریں گے. حکومت پرعزم ہے اور اپوزیشن کا ولولہ بھی بڑا تیز ہے. کل ہو کیا سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب نے. تھینک یو ویری مچ تاج حیدر صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. پارلیمانی امور کی جو کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں تاج حیدر صاحب، اور ارشاد صاحب بڑے کنیکٹیوٹی ان کی رہی ہے. یہ ساری جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے، اور پھر وہ میٹنگ جس میں اعظم سواتی صاحب خاصے شعلہ بیاں ہو گئے تھے، اس میں بھی یہ تاج حیدر صاحب جو تھے اس کو بھی پریزائڈ کر رہے تھے. خیر یہ معاملہ ہے تاج حیدر صاحب سے جانیں گے. لیکن ارشاد صاحب بیسک جو ہے ابھی جو ڈیڈ لاک ہے، جس طرح فواد صاحب بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے معاملے پہ ہے، پھر ای وی ایم کے معاملے پہ ہے، ٹیکنیکل ڈیڈ لاک ہے یا سیاسی ڈیڈ لاک ہے بٹوین حکومت اینڈ اپوزیشن؟ یہ سیاسی تاج صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. سیاسی زیادہ ہے، ٹیکنیکل کم ہے.
کیونکہ کوئی ایشو اگر ہے بھی تو وہ تحفظات اپوزیشن کے دور کیے جا سکتے ہیں جی. اگر وہ اپوزیشن دور کرانا چاہتی ہو. حکومت کو دور کرنے چاہیے اگر وہ اس کو غیر متنازع الیکشن کو بنانا چاہتی ہے. لیکن دونوں طرف سے ایک ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں، مثلا اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹوں کا معاملہ ہے، اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی بائی ان لارج تحریک انصاف کو ووٹ دے سکتے ہیں. باقی ان کے جو تحفظات ہیں کچھ جائز بھی ہیں، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایک مشکل عمل ہوگا، دھاندلی کا امکان زیادہ ہوگا. یہ آئی ووٹنگ سب سے بڑی ریزرویشن ہے، انٹرنیٹ بڑا ووٹنگ مسئلہ ہے. مشینوں کے معاملے میں بھی یہی ہے. لیکن تاج حیدر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو اصلاحات 2017 میں ہوئیں، اس وقت بھی تاج حیدر صاحب مشینی ووٹنگ کا اس میں ذکر موجود تھا کہ جی اس کی طرف جانا چاہیے. اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اس پارٹی اس کمیٹی کا حصہ تھیں، وہ جو ناصر الملک صاحب کے کمیشن نے کی روشنی میں بنا تھا، کمیشن رپورٹ کی روشنی میں. اس وقت مشینی ووٹنگ پر آپ لوگ راضی تھے، اور اب کیا اعتراضات ہیں؟ اور آپ چونکہ اس معاملے کے ایکسپرٹ بھی سمجھے جاتے ہیں تو ہمیں آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حوالے سے اور مشینی ووٹنگ کے حوالے سے کیا ٹھوس قسم کے شکایات ہیں، اعتراضات ہیں جس کو حکومت دور کرنے کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیے، یہ بدنیتی کے ساتھ دونوں چیزیں لائی گئی ہیں اور الیکشنز کو ریگ کرنے کے لیے لائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 10 ملکوں میں مشینہ ووٹنگ ہے. 160 ملک ایسے ہیں دنیا کے کہ جہاں پہ یہ بیلٹ پیپر کی ووٹنگ ہے، اور وہ جو 10 ملک ہیں ان میں بھی تنازعہ چل رہا ہے کہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں بھی پنجاب کی اسٹیٹ کے اندر انہوں نے اس کو ترک کر کے اور پھر سے وہ لائے کیونکہ شکایات آ رہی تھی. جو طریقہ کار ہے وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے. پھر ہم اس کو لائیں اگر ہمیں اپنے جو پرانا سسٹم ہو جو چل رہا ہے اس کے اندر کوئی شکایت ہو. 2018 میں جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ زبردستی تمام پولنگ ایجنٹوں کو باہر پھینکا گیا پولنگ اسٹیشنوں کے، اور جو قانونی طریقہ کار تھا کہ وہ وہاں کاؤنٹنگ کے دوران بیٹھیں اور فارم 45 کو سائن کریں، وہ نہیں فالو کیا گیا. 78,471 جو فارم 45 ہیں وہ ہیں پولنگ اپنے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، جس میں صرف 128 ایسے ہیں جس میں پولنگ ایجنٹوں کے دستخط ہیں کینڈیڈیٹ کے نام کے ساتھ. تو قانونی طور پہ وہ بالکل اچھا. اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس پہ بات نہیں کی جا رہی. بات اس پہ کی جا رہی ہے کہ نہیں، اب وہ طریقہ تو ہم پھر سے نہیں چلا سکتے. اب جو ہے وہ یہ مشینی ووٹنگ کے جس کے اندر تمام تر دھاندلی کے چانسز ہیں وہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. اور یہ کہ وہ جو مشین لے کے آئے وہ بھی میں نے دیکھ لی، پرچی اس میں سے نکلتی ہے. میرا جی چاہ رہا تھا کہ پرچی کو جیب میں ڈال کے لے جاؤں اور پھر ان سے کہوں کہ جناب یہ پرچی میں دکھاؤں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، یا کسی نے دھمکی دی ہے تو یہ پرچی دکھاؤں گا تو میری جان بچے گی. تو اب یہ تمام جو سلسلے ہیں، جب ایک طریقہ کار موجود ہے، 160 ملکوں میں چل رہا ہے، تمام تر ضمنی انتخابات اسی پہ ہوئے اور اس کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹنگ کی شکایات نہیں آئیں، اور اگر ایک جگہ آئی بھی تو اس کو ٹھیک کر لیا گیا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی متنازعہ چیز لائیں کہ جس پہ ہم اور اس پہ 150 ارب خرچ کریں غریب ملک کے اندر، کہ جس کے اوپر لوگوں کو تحفظات ہیں. اور آج مجھے جناب کامل علی آغا بتا رہے تھے کہ ان کے بار کے الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ، اس میں مشین استعمال کی جاتی ہے، تو وکلا پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی اب کیسے کرنا ہے اسے، اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے. حالانکہ 2,500-3 ہزار ووٹ ہوتے ہیں جس میں سے 1,200-1,500 ووٹ پڑتے ہیں، یعنی اس کے لیے بھی ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، اور لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں، تب جا کے وہ ووٹ ہوتا ہے. تو آخر کیا ایسی آفت آ گئی ہے؟ اور جتنی ضد کی جا رہی ہے
मतलब शकूक व शुबहात तो लोगों को थे कि ये रिगिंग के लिए चीज़ लाई जा रही है, लेकिन इस पे जो जिद की जा रही है और जैसे इसे बुलडोज किया जा रहा है, उससे वो शकूक व शुबहात यकीनी दायरे के अंदर आ जाते हैं। लोगों को अब यकीन है कि ये इसलिए की जा रही है कि दूसरा कोई तरीका नहीं है। ताहिर साहब, एक तो बात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग पर आपको क्या एतराज़ है? 25-26 अरब डॉलर वो हमें तरसीलात ज़र भेजते हैं, हमारे मुहब्बे वतन शहरी हैं। एक बात 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा हमने घर तबाह किए हैं ताकि और ये कि मुल्क के अंदर ज़राए रोज़गार नहीं बना रहे और हम इस वजह से और उन्हें बाहर भेज रहे हैं और वो हमें इस ये 26-27 बिलियन डॉलर के लिए हमने 1 करोड़ फैमिलीज को तबाह किया है। बच्चे बगैर अपने वालिदैन के पल रहे हैं। बहरहाल ये ठीक है, मेहनत कश हैं, उनके साथ तो यही होना चाहिए, लेकिन बात नहीं, लेकिन ताजा साहब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तो क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती रही है कि भुट्टो साहब ने नंबर 1 पासपोर्ट का इजरा आसान किया और फिर बड़ी तादाद में लोगों को बाहर रोज़गार के लिए भेजा, ख़ास तौर पर ये मशरिक़ी वस्ता में। ये तो पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती रही है। जी, आपने ये कहा और दुरुस्त कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये किया था। मुल्क दो लख्त हुआ था। अच्छा, पासपोर्ट तो वैसे बुनियादी हक है हर शहरी का, वो तो एक बुनियादी हक या शनाख्ती कार्ड, लेकिन ये बाहर की जो बात है इसमें 2 चीज़ें हुई। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, उसका आधे से ज़्यादा माल जो था वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाता था। अब मुल्क दो लख्त होने की वजह से वो जो एक आउटलेट थी हमारी, वो बंद हो गई। आपको याद होगा, आपने सुनी होगी शहीद भुट्टो की 20 दिसंबर की तकरीर, जिसमें उन्होंने मजदूरों से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और प्रोडक्शन हमारी नीचे नहीं आनी चाहिए। उस एक्सेस प्रोडक्शन को कहाँ ले जाएं? उस एक्सेस प्रोडक्शन को ले जाने के लिए उन्होंने आपको याद होगा 4 मुल्क दिन के अंदर 13 मुल्कों के दौरे किए और ये जो था ये माल जो कि ईस्ट पाकिस्तान जाता था, ये सारा का सारा ठीक है। जानना ये चाह रहे हैं कि बुनियादी इस वक्त जो अपोजिशन का एतराज़ है वो क्या है? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हक़ नुमाइंदगी देने पे है? नहीं, कोई बुरा नहीं माने, ये तो मैंने खुद सवाल किया था आपसे, आपका पॉइंट आ गया ना कि भुट्टो वो मखसूस हालात है, वो बाहर गए, अब एतराज़ क्या है? सर ताज साहब, आप तो खैर भुट्टो साहब के बाद से भी जो हालात यहाँ पे रहे हैं वो इतने मुनासिब नहीं थे कि लोगों को यहाँ भी रोज़गार उस तरह मिल सके, मजबूरन जाते हैं। आपकी बात ठीक है। ये बुनियादी सवाल है। देखिए, आई वोटिंग पे एतराज़ हो सकता है, वो एक टेक्निकल मामला है, सिक्योर नहीं है, बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनको वोट का हक देने पे एतराज़ जो है, इसको अपोजिशन कैसे जस्टिफाइड कर सकती है? देखिए, जस्टिफाई तो अभी तक ये मशीनी वोटिंग को भी नहीं किया जा रहा। यानी जो एतराज़ात किए जाते हैं हुकूमत उसका जवाब दे रही है और उन एतराज़ात को रफ़ा करने का बेहतरीन तरीका यही है कि जी मिल बैठें दोनों फरीक। हम हुकूमत से भी कह रहे हैं कि वो भी इस ऐसी कानून साजी जिससे पूरी कौम ने मुतासर होना है, सारी सियासी जमातों ने मुतासर होना है, जिसका इलेक्शन का एहतमाम इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं होता, तैयार नहीं होता, हुकूमत तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी ना। इलेक्शन तो फिर इस हुकूमत ने नहीं कराने, ये कानून साजी कर जाएंगे, मुश्किल में हो, अपोजिशन मुश्किल में होगी। ओवरसीज़ का भी यही मामला है कि दोनों तरफ से मिल बैठ के ही कोई हल निकाला जा सकता है। आजा साहब, बुनियादी सवाल यही था कि अब क्या एतराज़ है बुनियादी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग पर, वोटिंग के हक़ पर अपोजिशन को? नहीं, हक तो उन्हें है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, बिल्कुल नहीं, वहाँ से वोट देना, आई वोटिंग जो है तरीके का आई वोटिंग का है। अच्छा, आई वोटिंग पे पायलट प्रोजेक्ट्स हुई, इलेक्शन कमीशन ने की गई, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली कि जिसमें ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग की जा सकती है आई वोटिंग की। ये रिपोर्ट छपी हुई
जो है वो इलेक्शन कमीशन ने छापी थी। अफसोस की बात यह है कि वो पार्लियामेंट को 2019 के अंदर दी जा चुकी थी। अच्छा। लेकिन उस वक्त से अब तक वो रिपोर्ट पार्लियामेंट ने नहीं देखी। अच्छा। यानी ये इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन को देते हैं, लेकिन ये कि इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट्स करके वो रिपोर्ट सबमिट कर चुका था अपने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने उसको नहीं देखा। उसके बाद ताजा साहब कलाम बुनियादी 2-3 बड़े एतराज़ात क्या हैं उस प्रोजेक्ट में सामने आए? सीधी सी बात है कि उसके अंदर आप आई वोटिंग के अंदर हैकिंग हो सकती है। अच्छा। नई चीजें हो सकती हैं, तमाम चीजें, और वो एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है उसकी इलेक्शन कमीशन की, जिसमें कि तमाम तर तफसीलात दी गई हैं। फिर हुकूमत ने एक बाहर की कंपनी को, स्पेनिश कंपनी को कहा कि आप इस रिपोर्ट को देखें और अपने कमेंट्स दें। उनके जो कमेंट हैं वो और ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिगिंग की गुंजाइश है और ये रिगिंग होगी। अब क्या किया जाए, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किस तरीके से एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो मजलूम हैं, उनके घर तोड़े गए हैं सिर्फ इसलिए कि मुल्क में रोजगार के मौके पैदा न हो। आपने कहा था कि भुट्टो साहब ने ये किया, लेकिन 4 साल के अंदर जब हैवी इंडस्ट्री लग गई पाकिस्तान के अंदर तो वैकेंसीज होती थी, लोग अप्लाई करने वाले नहीं होते थे। सिर्फ 4 साल के अंदर ये सूरत हाल है। अब क्या किया जाए? तो बिलावल भुट्टो साहब ने उसकी तजवीज़ दी है कि हम उनको हक़ नुमाइंदगी देते हैं कि वो अपने नुमाइंदे, कुछ सीटें, रिजर्व सीटें हम यहाँ पे बनाते हैं। आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरसीज़ कश्मीरीज़ के लिए रिजर्व सीटों का एक तरीक़ाकार मौजूद है, और वो रिजर्व सीट के ऊपर होते हैं कि हम उसी तरीके से अपने नेशनल असेंबली में, सेनेट में और सूबाई असेंबलियों के अंदर हम सीटें मुकर्रर करते हैं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनको, और इस तजवीज़ को शहबाज शरीफ साहब ने सपोर्ट किया। तो जब तक कि कोई ऐसा काबिले अमल और काबिले एतबार तरीका नहीं निकलता वोटिंग का, उस वक्त तक के लिए नहीं, इस पे इत्तेफाक है ताज हैदर साहब, इस पे इत्तेफाक राय है अपोजिशन का? ये क्यों नहीं है जनाब? कमेटी के अंदर हर चीज पे इत्तेफाक राय हो गया था। अच्छा। जो कमेटी थी और उसमें मैं उसका क्रेडिट अली मोहम्मद खान साहब को देता हूँ, उनका बड़ा मुस्बत रवैया रहा। अच्छा। और हर चीज पे इत्तेफाक राय थी, और आखिरी मीटिंग में जो कि आखिरी दिन हुई थी उसमें हमें वोटिंग करनी थी और बिल पे आखिरी बात करनी थी। उस दिन ये किया गया कि एक एडवाइजर और मिनिस्टर आए और उन्होंने वहाँ, और मैं बार बार गुजारिश करता रहा उनसे कि जनाब अली, इलेक्शन कमीशन पे जो भी आपके एतराज़ात हैं या आप इस खत का जवाब देना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बयान दीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। इस वक्त आप बिल पे बात कीजिए, अगर इस बिल पे कोई आपकी राय। उन्होंने कहा नहीं ताजदर साहब, क्योंकि उन्होंने आपको एक खत दिया है एतराज़ात का, तो इसलिए हम उनको जवाब देंगे। और जवाब में वो यहाँ तक गए कि उन्हें अल्लाह ने इतनी शोहरत दी कि 4-5 दिन मीडिया पे छाए रहे, वो इस हद तक गए। अच्छा ताजा साहब, आखिरी सवाल ये है कि कल हुकूमत यकतरफा तौर पर ये मंजूर कर लेती है सारे बिल मुश्तरका इजलास से, उसके बाद अपोजिशन का लाहेअमल क्या होगा? कुछ तय हुआ, आपने तय किया? देखिए, आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होती रही, क्योंकि बिल्कुल बार बार खबरें आ रही थी कि ये होगा, लेकिन मैं अभी टेनिस खेल के वापस आया तो मैं देख नहीं पाया हूँ खबरें। ये पता नहीं कि कोई बाकायदा ऐलान हुआ है, वक्त कोई मुकर्रर हुआ है या नहीं। अभी तक वो इसको सीधे राज के अंदर रख रहे हैं कि क्या किया जाए। और उस पे मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करूं कि कोई 45 जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऑपोजिशन के ऑफिस से, सेनेट के ऑपोजिशन है, जिस पे कोई 134 सिग्नेचर्स हैं मुख्तलिफ, और दूसरे ये भी कि अमेंडमेंट पे कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर खड़े होकर अपनी राय दे सकता है। तो 1-2 महीने तो लग जाएंगे इसमें। ठीक है ताज हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच। ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे।
ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ آصف زرداری صاحب نے جو جسٹس قیوم کا باب ہے اس کو کیوں دہرایا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو تاج حیدر صاحب نے کہا کہ ابھی تو 2 مہینے لگ جائیں گے یہ اصلاحات، اس پہ بحث ہونی ہے اور یہ معاملات رد ہونے میں یا منظور ہونے میں، اس سے کیا یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میوچولی ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینے کے لیے رضامند ہو گئی ہیں؟ میرا نہیں خیال. اگر یہ کام ہونا ہوتا تو پھر پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی. اب جب مشترکہ اجلاس 2 مہینے تو جاری نہیں رہ سکتا. میرا خیال ہے کہ حکومت بلڈوز کرنے کی کوشش کرے گی، جو بظاہر لگ رہا ہے. ہاں، اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جی ٹھیک ہے اجلاس میں پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیبیٹ چلتی رہے گی، تو لیکن اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. جی، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ حکومت ڈیبیٹ اس طرح سے کرانا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سفیشینٹ بریک جو اس پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے اور اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں وہ اعتراض برائے اعتراض سمجھ رہی ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنی اکثریت کی بنیاد پر کر لیں. کل ویسے موڈ کا پتہ چل جائے گا، اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی، کہ حکومت کس موڈ میں ہے. کیونکہ جب یہ بل ٹیبل ہوں گے مشترکہ اجلاس میں تو اس کے بعد کیا یہ کسی کمیٹی کو بھیجے جاتے ہیں دوبارہ جو پروسیس ہے، یا اسی طرح سے فوری طور پر منظور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کل اندازہ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اس طریقے سے، کیونکہ اگر حکومت منظور کرا لیتی ہے اور اپوزیشن اسی اپنے موقع پر قائم ہے کہ چونکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو حقوق دینے کا معاملہ نہیں ہے، ووٹ کا حق دینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں اور یہی مشینی ووٹنگ. 1-2 چیزیں جو ہیں وہ تو ہیں اس پر جو اعتراضات ہیں وہ ویلڈ قسم کے اعتراضات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر یہ اتنا کامیاب پروجیکٹ ہوتا تو یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور ملکوں میں بھی یہ کچھ ہوتا. یہ 10 تک کیوں محدود ہے؟ اور جن لوگوں نے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا پھر واپس کیوں آگے ترک کیوں کیا؟ اور اس میں جرمنی بھی ہے، فلپائن بھی ہے، ہالینڈ بھی ہے، 1-2 اور ملک بھی ہیں، تو وہ کیوں واپس آئے؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں شک و بدگمانی کا عنصر اتنا غالب ہے کہ آپ جتنا مرضی وہ کر لیں اس میں سے کوئی نہ کوئی اعتراض کی گنجائش نکال لی جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو مشین کو ہینڈل کر رہے ہوں گے، جو آپریٹرز ہوں گے، ان پر تو وہ تو انسان ہوں گے نا، ان پر تو اعتراضات ہوں گے. وہ کون مقرر کرے گا؟ اب یعنی سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جناب پولنگ اسٹیشن پہ فوجی کھڑے کیے جائیں. جی، یہ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا. جی. پھر الیکشن کمیشن نے یہی مطالبہ کیا، لیکن جب 2013 کے الیکشن ہوئے جنرل کیانی نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا. جی، فخر الدین ابراہیم صاحب نے خود ان سے کہا کہ جی یہ کام کریں، اور ان کا نقطہ نظر جنرل کیانی کا یہی تھا کہ جب فوجی کھڑے ہو جائیں گے تو پھر فوجیوں پر اعتراضات ہوں گے. جی. 18 میں یہ ہوا اور ڈائریکٹ اعتراض آ گیا خلائق مخلوق کا. تو یہ عالم ہے کہ خود ہی سیاسی جماعتیں ایک مطالبہ کرتی ہیں، خود ہی ایک چیز طے کرتی ہیں، جب ہو جاتا ہے تو اس پر بیسک ایشوز ہیں نا وہ اس سارے ایپیسوڈ میں 5-6 مہینوں میں نہ حکومت نے ایڈریس کیے ہیں نہ اپوزیشن نے ایڈریس کیے ہیں. سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے. 2018 میں بقول اپوزیشن کے آر ٹی ایس کو وہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ آر ٹی ایس کو ہینگ کیا گیا، آر ٹی ایس کو روکا گیا. موجودہ حکومت جو ہے وہ جو ای وی ایم مشین ہے اس کی ایکٹیویٹی اس وقت تک ہے جب تک وہاں پہ پولنگ ہو رہی ہے. پولنگ بند ہو گئی، اس سے جو رزلٹ نکلنا ہے وہ فارم 45 نکلنا ہے. وہ جو آپ الیکشن ہیڈ آفس کو بھیجیں گے وہ آپ نے اسی طرح کے سسٹم کے تحت بھیجنا ہے جو آر ٹی ایس تھا. اچھا، پھر آئی ووٹنگ کی جو بات ہے، جو بیسک چیز ہے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات ارشاد صاحب یہ بتائیے، لیٹ سپوز
یہ کنسیپٹ اس پہ دو اعتراضات جو اپوزیشن کے ہیں بڑے. ایک تو یہ جو انگوٹھے کا معاملہ ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ بیرونی ملک جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایئرپورٹس پر ان کے لیے بڑا نہیں ریکگنائز کرتی مشین، بایومیٹرک نہیں ریکگنائز کرتی. یہ شناختی کارڈ بنواتے ہوئے بہت ساری، خاص طور پر ہمارے دیہی علاقوں میں جو لوگ ہل چلاتے ہیں اور اس طرح محنت کش کام کرتے ہیں، ان کے وہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ معدوم ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہے مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ جو رزلٹ مشین دے رہی ہے کیا وہ واقعی وہی ہے یا جو فیڈڈ رزلٹ ہے وہ لیا جا رہا ہے. یہ تو ایک اعتراض ہے نا ان کا. جی اچھا، اس کا جو پرابلم یہ ہے جمہوریت کی خوبی کیا ہے. جمہوریت کی خوبی یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں مشاورت کرتے ہیں، بار بار مشاورت کرتے ہیں، اعتراضات کو دور کرتے ہیں اور کنسنسس کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہی بن رہی ہے کہ مذاکرات کا ہی جو راستہ ہے وہ دونوں طرف سے. یہی سوال تھا نا. دیکھیں سیاست تو ہو رہی ہے نا، ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہوئی نہیں ہے. ٹیکنیکل ڈیبیٹ اس پہ ہوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کی ٹرانسمیشن ہے، جو آپ ٹرانسمٹ کریں گے ریزلٹس کو، وہ اسی طرح کا سسٹم ہوگا جس کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس پہ کتنی بات ہوئی ہے. سیاست برائے سیاست حکومت اینڈ اپوزیشن دونوں نے کی ہے. ایک اور معاملہ، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا اتفاق بظاہر ناگزیر ہے، لیکن آصف زرداری صاحب اس اثناء میں وہ جسٹس قیوم والا باب آ کے کھول دیتے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب جیسا جو سیاستدان ہے اس نے دانستہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یا یہ اتفاقاً بات کر دی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں یہ تو مانیں گے نا، چالاک آدمی ہیں، سیانے آدمی ہیں. انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا، جسٹس سیف الرحمان کا نام لیا، سیف الرحمان کا نام لیا، شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف کا نام نہیں لیا. تو وہ انہوں نے جو یہ سائیڈ تھی اپوزیشن والی یا مسلم لیگ نون والی، اس کو انہوں نے محفوظ رکھا. اور وہ سیف الرحمان آج کل کوئی وہ پسندیدہ آدمی نہیں ہے سیاست میں، پسندیدہ نام نہیں ہے، یا جسٹس قیوم صاحب جو ہیں وہ بھی پسندیدہ نام نہیں ہے، تو ان کا نام لے دیا. لیکن وہ ایک سوال کے جواب میں جو یہ معاملہ گلگت بلتستان والا معاملہ چلا ہے جج صاحب کا، تو اسی پس منظر میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کی. لیکن اس میں جو دوسری بات، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کی کہ جی یہ حکومت کی مدت پوری ہوتی نظر نہیں آتی. یہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر عدم اعتماد میں جائیں تو رزلٹ دے سکتے ہیں، مسلم لیگ نون نے، مولانا فضل الرحمان نے بات نہیں مانی. لیکن جب گیلانی صاحب کا الیکشن آیا، سینٹ کا الیکشن آیا، تو انہوں نے رزلٹ دیے اور انہوں نے اپنی مرضی کے رزلٹ لیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر یہ اتحاد قائم رہتا اور یہ معاملات خراب نہ ہوتے پی ڈی ایم کے جو ہو گئے، تو عین ممکن ہے کہ مزید بھی رزلٹس آ سکتے. آصف زرداری صاحب کے ارشاد صاحب 3-4 بیانات ہیں جو منو ان پی ڈی ایم نے تسلیم کیے. ایک تو ان کا یہ بیان تھا، آصف زرداری صاحب کہتے تھے حکومت اپنے بوجھ سے خود گرے گی. والدہ حکومت گری نہیں ہے، لیکن حکومت جو کسی حد تک مسائل کا شکار ہے. اپوزیشن کہتی تھی نہیں ہم گرائیں گے، وہ مولانا مارچ لے کے بھی نکل آئے. دوسرا انہوں نے کہا تھا نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے. آج پی ڈی ایم بھی یہی کہتی ہے. اسی طرح کی اور بہت سی باتیں. پی ڈی ایم نہیں، صرف پی ڈی ایم نہیں کہتی، وزیر خزانہ شوکت ترین جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اور حکومت بھی کہتی ہے، اور وہ ترامیم کرتی ہے. نیب آرڈیننس میں وہ ترامیم کی جاتی ہیں جو پہلے عمران خان کہتے تھے کہ یہ اگر تجاویز میں مان لوں تو میرا تو سارا ایجنڈا ہی برباد ہو جائے گا، یہ این آر او ہوگا. لیکن وہ پھر این آر او ایک حد تک تو دیا گیا نا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سپیئر کیا آج مطلب شہباز شریف صاحب کو، شریف فیملی کو، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے سپیئر کیا ہے. ساتھ ہی جو انہوں نے بات کی کہ ہم پہلے ہی یہ راستہ دیکھ چکے ہیں، یعنی مطلب ساڑھے لئی چھڑیا کچھ نہیں انہوں نے. وہ کیسے سپیئر کیا ہے وہ بات کر گئے ہیں. مطلب آج کل شہباز شریف صاحب جو ہیں، پہلے تو مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے آصف زرداری صاحب، لیکن اب شہباز شریف صاحب بھی مفاہمت کے راستے پر گامزن ہیں اور وہ شہنشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کل یہ مفاہمت کا موسم چل رہا ہے.
اگر یہ مفاہمت آگے نہ بڑھ سکی، یعنی اپوزیشن کی مفاہمت کی بات ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کیا کہے گی اور مسلم لیگ نون کیا کہیں گے۔ تو وہ بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں نا، پچھلے سال یا پچھلے 1-1.5 مہینہ پہلے جو بیانات دیے جا رہے تھے ایک دوسرے کو، وہ مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی کو بی ٹی ایم قرار دے رہے تھے، اور پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون کو بی ٹیم قرار دے رہے تھے۔ تو یہ پھر موسم اگر یہ تبدیل ہوا اور ان کی مرضی کے مطابق تبدیل نہ ہوا تو پھر یہ بیانات تو دوبارہ بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ لیکن ارشاد صاحب، اب یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بہت سے معاملات کو ڈیسائیڈ کرے گا، اب حکومت کا کانفیڈنس بیسیکلی کس بلبوتے پہ ہے، لیکن اگین پارلیمنٹ کی حد تک اب پی ڈی ایم کی باتیں بھی ہو رہی تھیں واپسی کی۔ جو بنیادی چیز ہے حکومت کو کرنے کی کہ پارلیمنٹ کو اہمیت دے۔ عمران خان صاحب نے 3 سال میں جو 2 بڑی غلطیاں کی ہیں، ایک اس میں سے ایک ہے پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی، اور انحصار کچھ اور لوگوں پر رکھا اور اداروں پر رکھا، حالانکہ ان کا جو میدان ہے وہ پارلیمنٹ کا میدان ہے۔ جی، وہ کرکٹر ہیں تو کرکٹ کا میدان ہی ان کو سجتا ہے نا۔ دوسرا جو انہوں نے کیا وہ تھا کہ اپوزیشن کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو اعتماد میں لیا جائے، یا کم از کم ایشوز پر، جو قومی ایشوز ہیں، جو پارلیمانی ایشوز ہیں، جو قانونی ایشوز ہیں، جو عوام کے فلاح و بہبود کے ایشوز ہیں، ان پر کنسنسس کریٹ کیا جائے۔ دیکھیں، یہ دشمنی تو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جو دشمنی 1970 کی اپوزیشن کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار سمجھتی تھی اپوزیشن، درست یا غلط جو بھی وجوہات تھی۔ اور بھٹو صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے میرے عقیدے کو باقاعدہ ڈسکس کیا الیکشن کمپین کے درمیان، مجھ پر الزام تراشی کی، میری کردار کشی کی، دشمنی تھی، واقعتاً تھی۔ یعنی لیکن اس اپوزیشن کو بھٹو صاحب نے ہر اہم موقع پر انگیج کیا، اور جب آئین پاس ہوا ہے اتفاق رائے سے پاس ہوا پوری پارلیمنٹ نے، یعنی نظریاتی ایشوز بھی تھے، ذاتی ایشوز بھی تھے، سیاسی ایشوز بھی تھے، سب کو بالائے طاق رکھ کر آئین انہیں منظور کرا دیا۔ تو یہ جب تک حکمران کے اندر حوصلہ نہ ہو تو وہ پھر مسائل اپنے لیے پیدا کرتا ہے، صرف اپوزیشن کے لیے نہیں پیدا کرتا۔ اسٹیٹس مین آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپورٹس مین اسپرٹ سے زیادہ یہ حالات جو ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، جو خطے کے حالات ہیں، وہ متقاضی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔